अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, 8 फरवरी के पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले एक जुमला बड़ा फेमस हुआ था और वो जुमला था कि साड़ी गल हो गई है। और मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो है वो ये इल्ज़ाम लगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाब ये देखें, ये हर जगह दावे करते रहते हैं कि साड़ी गल हो गई है और फिक्र ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अवाम जो है वो वोट देगी और वोट के ज़रिए जो है इनको चलता करेगी, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन ये ताने तशने बहुत ज़्यादा दिए गए। पिछले 3 दिन से हमने एक डेवलपमेंट देखी है, ख़ास तौर पे जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं उसके बाद से एक इम्प्रेशन ये आना शुरू हुआ कि जनाब बस डोनाल्ड ट्रंप आ गया है और खान साहब के लिए जो है वो अब आसानियाँ होंगी, खान साहब को जो है वो जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा और आप देखिएगा कि सारी मुश्किलात आसान होना शुरू हो जाएंगी। 2 ट्वीट्स मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि बड़ी माने खेस हैं। पहली ट्वीट है शहबाज गिल साहब की, जो अमेरिका में बैठ के ये ट्वीट कर रहे हैं। फरमाते हैं, आज से 2 महीने पहले 3 मोतबर पाकिस्तानी शख्सियात गैर सियासी कारोबारी सदर ट्रंप से फ्लोरिडा में मिले, सदर ट्रंप के साथ डिनर किया, उन्हें इमरान खान के बारे और पाकिस्तान में जारी सारी फस्तायत बारे बताया। सदर ट्रंप का जवाब, उसके बाद एक स्माइली फेस नजर आता है, अभी मुझे आपके साथ शेयर करने की इजाज़त नहीं है, आहो। ये इन्होंने ट्वीट किया, ये कल का गालबन ये ट्वीट है, ठीक है जी। तो एक तो इसमें उन्होंने बता दिया कि जनाब एक मीटिंग हुई है, किसी डोनाल्ड ट्रंप के साथ चंद पाकिस्तानियों की मीटिंग हुई है। तो पहला तासुर यही आया कि जनाब साड़ी गल हो गई है, बेसिकली कोई ना कोई मामला इमरान खान साहब के हवाले से तय हुए हैं, कुछ साड़ी गल हो गई है। और उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब का ये दूसरा ट्वीट है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इंग्लिश में है, ज़रा लंबा है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ फिर ट्रांसलेट भी करूँगा। कहते हैं जी, ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान एंड PTI, कांग्रेचुलेशंस टू प्रेसिडेंट इलेक्ट रियल डोनाल्ड ट्रंप and Vice President on his re-election and remarkable comeback, a triumph against the formidable odds and numerous challenges thrown against him. This victory is a profound statement from those who felt overlooked and a real call for transformative change and economic stability. It is time of great possibility as we look to the future. We hope this new chapter will see decisive actions towards resolving pressing global issues, especially ending the conflict in Gaza. May this be a time of unity and healing, bringing people together across divides to build a more peaceful and prosperous world for all. Seeing democracy prevails gives hopes to the rest of us. और इसके साथ साथ जुल्फी बुखारी साहब ने जो है वो ये भी बयान दिया कि वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम से, जिसमें उनके रिश्तेदार वगैरह भी शामिल हैं, उनके साथ मुलाकात भी अनकरीब करेंगे। तो दोनों रहनुमा जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो हमें ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जनाब या तो साड़ी गल हो गई है या साड़ी गल होने जा रही है। अब मैंने जब ये सारा कुछ देखा तो मेरे जहन में ये सवाल है कि क्या इससे ज़्यादा बेवकूफ़ों वाली हरकत क्या कोई हो सकती है। इसकी वजह ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ कि आज के बाद अगर इमरान खान साहब को मेरिट के ऊपर भी कानूनी तौर पे किसी किस्म का कोई रिलीफ अगर मिला तो बड़े आराम से कह दिया जाएगा कि क्योंकि साड़ी गल हो गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस वजह से अब ये सारा रिलीफ जो है वो इन लोगों को मिल रहा है। आम तौर पे ये नहीं है कि माजी के अंदर इस किस्म की डीलें या साड़ी गल हो गई का कॉन्सेप्ट कभी नहीं हुआ है, पाकिस्तान की सियासत में बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन उसे हमेशा छुपा के रखा गया है। उन लोगों के मुखालिफिन ने उससे ज़रूर उछाला है, लेकिन लोगों ने खुद कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब डील करके बाहर गए मुशर्रफ साहब के दौर में या इवन बाद में भी, उन्होंने आज तक कभी ये माना नहीं कि हाँ जी साड़ी गल हो गई है। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मुशर्रफ साहब के साथ भी कोई डील हुई थी तो उन्होंने भी कभी नहीं माना कि साड़ी गल हो गई है। लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो रहनुमा हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब साड़ी गल हो गई है। जबकि अलीमा खान साहिबा अभी उन्होंने चंद दिन पहले बयान दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप क्या हमारा अब्बा लगता है कि वो हमारे लिए कुछ करेगा। तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो रहनुमा है PTI के, वो कोई और स्टांस रख रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर के रहनुमा हैं वो कोई और स्टांस रख रहे हैं। तो क्या वाकई साड़ी गल हो गई है या नहीं हुई, इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा, हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रही हैं। स्टूडियो के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं इमरान शफकत साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन, और पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन भी हैं, और बड़ा मोतबर नाम है पाकिस्तानी सहाफ़त का, इसार राना साहब। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए, वेलकम यू। आप पहली दफ़ा मेरे शो में मैं ये तो मेरे लिए एक खुशबख्ती है और मैं मेरे लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं आपकी ख्वाहिशों में होती है ना, तो मेरी ख्वाहिशों में कहीं एक जगह मंसूर भी लिखा हुआ। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह वैसे आजकल बहुत से लोगों की ख्वाहिशात में मंसूर था, लेकिन वो मंसूर अली शाह साहब थे। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। गरीदा फारूकी साहिबा, ये जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जनाब साड़ी गल हो गई है, नून लीग को तो पहले ये लोग ताने तशने देते थे, ये जो एक नया नैरेटिव स्टार्ट हुआ है पिछले 1-2 दिन से, ये वाकई एना दी गल हो गई है या ये बिला वजह सिर्फ अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये सारा कुछ कहा जा रहा है?
بہت شکریہ منصور علی خان صاحب نے گل ول تے کچھ بھی نہیں ہوئی، اور آپ اگر شہباز گل کے بیان پہ اعتبار کر رہے ہیں یا ان کے بیان کو آپ سمجھتے ہیں کہ کریڈیبل ہے، ان کی تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، پی ٹی آئی میں کوئی ان کو سیریس نہیں لیتا، ان کے اپنے گھر میں میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی سیریس نہیں لیتا، وہ جب یہاں پر قید تھے پاکستان میں بھگت رہے تھے اپنے کیے کی سزا، تو ان کی فیملی میں سے کوئی ان سے نہ تو ملنے آیا نہ کسی نے ان کا حال چال پوچھا، تو یہ تو ان کا اپنی فیملی کے اندر حال ہے کہ ان کو فیملی میں سے کوئی نہیں پوچھتا، پی ٹی آئی کے اندر کوئی نہیں پوچھتا، پارٹی کے اندر کوئی سے نہیں ہے، وہ صرف ایک اپنی جو ایک نام نہاد ورتھ ہے اس کو شو کرنے کے لیے کوئی ٹویٹ ڈال دیتے ہیں، کچھ کبھی کچھ کر دیتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک بندر کے ہاتھ میں کلہاڑا یا تلوار دے دی، مالک ساتھ سو گیا تو وہ مکھی مالک کے ناک پہ بیٹھی تو اس بندر نے تلوار سے مکھی اڑانے کی کوشش میں، کلہاڑے سے مکھی اڑانے کی کوشش میں مالک کے ناک ہی کاٹ دی۔ اچھا، تو یہ کام کیا ہے شہباز گل نے کہ اپنے مالک کی ناک کاٹنے کے پیچھے وہ طرفے پڑے ہوئے ہیں، اور یہی کام کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام سوشل میڈیا کے لوگ وغیرہ۔ آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ پکڑا ہے منصور علی خان صاحب کہ جی یہ جو آپ اور جو آپ نے اس کو ایک کولیبریٹ کیا ہے، کانوٹیشن ڈیولپ کی ہے کہ جی آپ نون لیگ کو کہا کرتے تھے ساڑی گل ہو گئی ہے، اس وقت آپ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تانے دیا کرتے تھے، اب آپ کی تو گیم بہت بڑی ہو گئی ہے، آپ کے مطابق آپ امریکن اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ گئے ہیں اور آپ وہاں سے ٹرمپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ بس ایک کال آئے گی اور پھر وہ ایبسولوٹلی ناٹ اور امریکہ کی غلامی۔ اتنے تضادات ہیں کہ انسان چکرا کے رہ جاتا ہے کہ بھائی خدا کا نام لے، کسی ایک تھاں تے کھلوتے جاؤ، آپ کا کوئی ایک سٹینس تو ہو کہ جی ٹھیک ہے ہم نے امریکہ سے کوئی غلامی نہیں لینی، ہم نے امریکہ کی کسی ڈکٹیشن پہ کام نہیں کرنا، امریکہ کی کسی کال کو، کسی لیٹر کو ہم نے کوئی درخور اعتراض سمجھنا ہی نہیں ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے بالکل ٹھیک بات کی، انہوں نے ایک عوامی لینگویج میں بات کی کہ جی ٹرمپ کوئی ہمارا ابا لگتا ہے، لیکن اب جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر اور یہ شہباز گل ٹائپ کے لوگ جن کو میں کوئی وقت نہیں دیتی، لیکن انہوں نے تو ٹرمپ کو ایک طرح سے اپنا ابا بنا لیا، اور یہ لوگ ایسے سوڈوز ہیں کہ ان کو عقل نہیں ہے کہ ٹرمپ کے لیے اس وقت لوکل پالیٹکس، ٹرمپ جو الیکشن جیتا ہے وہ اپنی مہنگائی کے خاتمے کے حوالے سے، اکانومی کو ٹھیک کرنے کے نعرے پہ جیتا ہے، بے روزگاری ختم کرنے کے نعرے پہ جیتا ہے، ہیلتھ کیئر کو زیادہ آسان، زیادہ سستا کرنے کے نعرے پہ جیتا ہے، سرحدیں بارڈر سیل کرنے، انلیگل امیگرینٹس کے معاملے پہ اور جنگیں ختم کرنے کے حوالے سے۔ میں نہ تو کہیں عمران خان کا ذکر تھا، اور یہ جو ٹویٹ انہوں نے کی ہے نا کہ جی چند لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے، بھائی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، لوگ پیسے دیتے ہیں امریکہ میں الیکشن کیمپینز کے لیے، الیکشن کیمپینز کے دوران تو آپ کی اگر کسی کینڈیڈیٹ سے ملاقات بھی ہو ایک سیکنڈ کی، ایک منٹ کی، تو آپ کو کئی $1000 اس کے دینے پڑتے ہیں، تو وہ ایسی کہیں ملاقات ہو بھی گئی ہوگی، 1000 لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ پھر ایک آخری جملہ کہ امریکہ میں کتنے پاکستانی بستے ہیں، 6,20,000 25,000 30,000، وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے سپورٹر تو نہیں ہے نا، ان میں سے بہت سے لوگ اور بھی ہوں گے جو سپورٹر ہیں ٹرمپ کے اور کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان میں سپورٹ کرتے ہوں گے، تو یہ بس وہ کنویں کے مینڈک کی طرح ان کی ایک بڑی محدود سی سوچ ہے، اور اس کو یہ آگے رانا صاحب یہ بے وقوفی کرتی ہے یہ اس قسم کی بات کر کے، یہ عام طور پہ تو اگر ہوتا بھی ہے جسے کہتے ہیں نا ساڑی گل ہو گئی، اگر ہو بھی جائے اسے مانا تو نہیں جاتا، یہاں پہ تو بتائے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں۔ میں اب صرف سوچ رہا ہوں کہ یہ ابھی نومبر چل رہا ہے، نومبر دسمبر جنوری فروری، آنے والے کسی مہینے میں اگر خان صاحب کو ریلیز کر دیا گیا اور شاید میرٹ پہ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے تو یہ تو کیچڑ اچھلا جائے گا ان کے اوپر کہ جناب کیونکہ تاڑی گل ہو گئی سی تو اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ غریدہ نے جو کہا ہے کہ اس نے ناک کاٹ دی، عمران خان کی ناک وہ ہے جو جس پہ وہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اور اس طرح کی چھوٹی مکھیاں اس کا میٹر بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے اس طرح کے لوگ ہیں جو ٹویٹ کرتے ہیں، اور پھر چلو یہ ٹویٹ کر رہے ہیں نا، مجھے تو ایسے ان لوگوں پہ آ رہی ہے جو اپنی ٹویٹر ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ کون ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہا ہے؟ احسن اقبال، اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں۔ احسن اقبال نے کوئی ٹویٹ ڈیلیٹ کی؟ جی اطلاعات کا جو 2-3 اس نے ٹویٹ کی تھی اس کے لیے، وہ ٹویٹس ادھر کی ادھر ہی۔ اچھا یہ اسی طرح ہی ہے جیسے ہم ان ٹویٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ایک ہوئی ہیں یا اس نے یہ کہا ہے یا وہ کہا ہے، میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ ان ٹویٹ کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، شہباز گل کے ٹویٹ کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں۔ شہباز گل اگر اتنا ہوتا تو یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے نا، وہ تو چلے گئے۔ شہباز گل کی پی ٹی آئی کے اندر کوئی وقت نہیں، ابھی میں تو غریدہ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس حد تک کھڑا ہوں، نہیں آپ اگری کر رہے ہیں، اس حد تک کہ وہ یہاں سے چلے گئے، انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا۔ سر وہ احتجاج کر رہے ہیں وہاں پہ، یو این کے باہر احتجاج کیا، ابھی انہوں نے اسپین کے باہر جو مرضی کرتے پھرے نا۔ دیکھیں جو لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں،
جو یہاں پہ چیزوں کو فیس کر رہے ہیں ان کے سٹانس کچھ اور ہے، جو یہاں سے چلے گئے اور جا کے سیف سائڈ پہ جا کے بیٹھ کر وہ کچھ کر رہے ہیں، ان کا کچھ اور معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ٹرمپ خود آ کے اڈیالہ جیل کا تالا کھول کے اور عمران کو کہنا باہر آ جاؤ، عمران خان تب بھی باہر نہیں آئے گا۔ اچھا ہاں جی، اس نے جو یہ سٹرگل کی ہے وہ اس لیے نہیں کی ہے کہ اس کے اوپر نواز شریف 2 کا تمغہ لگ جائے اور وہ جناب نواز شریف کی طرح کوئی بینیفیشری ہو کے اور کوئی بیچ میں خلیج کے وہ لوگ شامل ہوں لے جائیں، عمران نہیں جائے گا۔ تو یہ پی ٹی آئی والے کیوں کہہ رہے تھے یہ پی ٹی آئی والے 2 لوگ ہیں، یہ صرف 2 لوگ ہیں سر، یہ 2 بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں۔ نہیں امپورٹنٹ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، تو عمران خان بھی ایک ہی بندہ ہے نا، لیکن امپورٹنٹ آدمی ہے۔ نہیں عمران خان ایک نہیں ہے، عمران خان تو پورا ایک جسے کہتے ہیں نا قصہ ہے، لیڈر ہے تو ایک انسان نا۔ اسی طرح دیکھیں ان دونوں لوگوں کو، شہباز گل کو اور زلفی بخاری کو، یہ ذمہ داری دی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ آپ نے باہر کے ملکوں میں نیریٹو بلڈنگ۔ زلفی بخاری جا کے یو کے پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں ان سے ملتے ہیں، لارڈ سے ملتے ہیں، ادھر سے شہباز گل جو ہے وہ جا کے سینیٹر سے مل رہے ہیں، ریپبلکن سے مل رہے ہیں، کانگریس مین سے مل رہے ہیں، وہاں پہ کس حیثیت سے مل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ذاتی حیثیت تو نہیں مل رہا نا، پی ٹی آئی کے ریپریزنٹیٹو کے طور ابھی پہ۔ نون لیگ نے بھی کہنے میں لابنگ فرم ہائر کی تھی نا، پتہ نہیں 1 کروڑ کتنے ڈالر دیے، ٹھیک ہے نا، دیے نا، کیونکہ ان کے پاس خود انگلش بولنے والا کوئی نہیں، انہوں نے لابنگ فرم ہائر کر لی، یہ بول لیتے ہیں، رولر ڈال لیتے ہیں، چلا رہے ہیں۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں، یہ کچھ بھی کر لیں، کوئی اور بھی بول لے، سب بول لیں، فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے۔ اور عمران خان کا میں دوبارہ دہرا رہا ہوں آپ کو، ٹرمپ خود آگے کہنا کہ تو باہر جب وہ نہیں آئے گا، جب تک وہ ایک پروسیس سے باعزت طریقے سے انہی عدالتوں سے وہ انصاف ریلیف نہیں، انصاف لے کے نہیں نکلے گا۔ عمران صاحب فارغ ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اظہار رانا صاحب نے فارغ کروایا، لیکن پی ٹی آئی والے تو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ پی ٹی آئی کی ایز ہول پارٹی، ان کے ماں سوائے جو ابھی آپ نے نام لیا علیمہ خان صاحبہ کے، اس کے علاوہ تو پاکستان تحریک انصاف کا مطلب ان کے ذرا آپ سارے ٹویٹ عارف علی صاحب نے اتنی لمبی ٹویٹ کی ہے کل، مبارکباد عارف علی شریف نے بھی کی۔ نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ سے بڑی امیدیں ہیں، یہ پاکستان یو آر مین آف ورڈز، آپ اپنی بات کے پکے ہیں، دل کے پکے ہیں، مین آف ورڈز۔ تو یہ اگر اظہار رانا صاحب کی اپنی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وقت نہیں ہے یہ۔ اچھا نہیں، میں ایک چیز سوری عمران، ایک چیز اور اس میں ساڑی گل ہو گئی، میں نے ایک فرق ہے، جب ہم کہتے تھے ساڑی گل ہو گئی ہے تو جن سے گل ہوئی تھی وہ اون نہیں کرتے تھے۔ ٹرمپ کا تو ویڈیو پہ پیغام آپ دیکھ لیں جس میں انہوں نے کہا کہ میں کروں گا عمران خان کے لیے کچھ نہ کچھ، تو پی ٹی آئی نے تو ریکویسٹ نہیں کی تھی، وہ تو جی ویڈیو نہیں چل رہی، آپ نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو؟ میرے پاس اب کو میں نے کوئی میں کوئی وزیر اعلیٰ تھوڑی جو لوگ ویڈیو اکٹھی کر کے رکھوں گا لوگوں کی، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو شیئر کر دوں گا، آپ یہ شیئر کیجئے، میں اس کو اسکرین پہ چلاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں میں کیوں جھوٹ، آپ ذمہ دار ہوں گے اس کے، میں پوری ذمہ داری لوں گا۔ آپ نے مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کی ویڈیو نکال کے دکھانی ہے، بالکل دکھاؤں گا، جس میں اس نے کہا ہے کہ جی میں عمران خان کے لیے میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن میرے پاس میری بات ویڈیو اوتھینٹیکیٹ نہیں، وہ میں بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آپ کو بھی بیوقوف بنایا گیا، ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹرڈ ہے اور آپ کو بھی بیوقوف بنایا۔ سن لینا میری بات، سر آپ 2 چیزیں اب تک فیکچولی غلط بتا چکے ہیں۔ ایک آپ نے مجھے کہا احسن اقبال نے اپنی ٹویٹیں ڈیلیٹ کی ہیں، وہ نہیں ہوئی، سن لینا میری، وہ نہیں ہوئی۔ دوسرا آپ نے مجھے کہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے ویڈیو کے اوپر کہا کہ جی میں عمران خان کے لیے بہت کچھ کروں گا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ سن لیں سر، this is the basic، listen to me، this is the basic problem when factually you are wrong، ٹھیک ہے، when factually you are wrong، اور اس کے بعد آپ نے انالیسس کا پہاڑ جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑا کرتے ہیں جو چیز فیکچول ہے۔ نہیں، میں نے پہلے جو جس میں نے آپ سے بات کی ہے نا، اس میں کہیں یہ والی بات کوڈ نہیں کی، یہ کوڈ میں تب کر رہا ہوں ساڑی گل ہو گئی تو اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ اگر گل ہو گئی ہے پہ کھڑا ہے نا، تو وہ اس ویڈیو کے اوپر کھڑا ہے، جس جو مجھے نہیں پتا، نہیں میں ان ٹویٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں، میں اس ویڈیو کے اوپر بات کر رہا ہوں، this is an evidence جو بالکل ٹھیک ہے، یہ ہے، میں اس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں جس پہ پی ٹی آئی نے اپنا بیانیہ بنایا نا کہ اس کی ٹرمپ کی آئی، نہیں ٹرمپ کے جیتنے پہ وہ چاہے بعد کی بات ہے کہ صحیح ہے یا نہیں، بات نہیں ہے، سب سے بیسک بات ہے۔ اب تک اس کے اوپر کیوں نہیں کسی نے بات کی؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے کہیں نہیں کہا، آپ نکال کے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے نکال کے دکھائیے کہ پی ٹی آئی کیوں کرے گی آفیشیل اکاؤنٹ تو ہے ہی نہیں نا، نہیں پی ٹی آئی کیوں کرے گی؟
میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک چیز مارکیٹ میں موجود ہے, مارکیٹ میں غلط ہے. اچھا غلط ہے, یہ تو ہم نے کون سی فرانسی کرا لی ہے اس کی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں غلط ہے, میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں وہ غلط ہے. اور بولیں, آئی ایم بیٹنگ مائی جرنلزم آن دس کہ وہ فیک ہے. اور بولیے میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے. میں آپ کے دعوے کو کبھی بھی چیلنج نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ آپ مجھے جو کہیں گے میں مان جاؤں گا. ٹھیک ہے, میں آپ کے دعوے کو چیلنج نہیں کروں گا. یو آر سچ اے سینئر جرنلسٹ. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ بھی فیک نیوز یا فیکٹ چیک نہ کر سکیں, مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے. میری سن تو لیں, میں نے کہاں پہ اس کو ایز ایویڈنس پیش کر دیا آپ کو؟ میں نے کہا کہ سن لیں, محبت جب غالب آ جائے تو نہیں کوئی ایڈی کیڑی محبت میں انہوں نے کہڑی کہ مجھے تو آپ ماشاءاللہ جس طرح میں بات یہ کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے جس بیانیے کے اوپر کھڑی ہے وہ اس نے خود نہیں کھڑا, چلے کسی نے گھڑ دیا, میں کہتا ہوں کسی نے گھڑ دیا. وہ اس بیانیے کے انہوں نے اپنا کوئی بیانیہ نہیں بنایا کہ ساڑھی گال ہو گئی ہے. There you go. یہ 2 ٹویٹ ہے نا. اچھا, پی ٹی آئی کے ساتھ کتنے 5 کروڑ لوگ کھڑے ہوئے. زلفی بخاری ان کی پرسنل لائف سے لے کے ان کی سیاسی زندگی تک ایک بڑا اہم کردار ہے زلفی بخاری. جی اب اگر یہ تو رانا صاحب کا اعجاز ہے کہ اگر وہ کہیں کہ جی کس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے زلفی بخاری کی, تو یہ پھر نہیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وہ چلے اس کی ٹویٹ کی کوئی اوقات نہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں. چلیں مطلب یہ کہ خان صاحب کے نزدیک اس کی بڑی اوقات ہے. میں چلے یوں کہہ دیتا ہوں, خان صاحب عمرہ کرنے جا رہے تھے, ان کو روکا تھا نیب نے, ابھی وزیر اعظم کا حلف نہیں اٹھایا تھا, اور جو پہلی انہوں نے قانون کی اور آئین کی خلاف ورزی کی تھی, جو کہا کرتے تھے کہ جناب کہ یہ بادشاہ بن جاتے ہیں. انٹرنیشنل جریدوں میں جتنے خان صاحب کے ریسنٹ انٹرویوز شامل ہیں انہی دونوں افراد کی وجہ سے ہوئے, انہی دونوں, اور تو کوئی تیسرا یہ تو رانا صاحب کا اعجاز ہے. یہ غریدہ فاروقی صاحبہ, آپ کے کیونکہ بات سے سٹارٹ ہوا, آپ نے کیونکہ کہا اور اسار صاحب نے اس بال کو کیچ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ شہباز گل اور زلفی بخاری جو ہے وہ ان کی وقت نہیں ہے. میں ڈس ایگری کروں گا معذرت کے ساتھ, مطلب انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں ان دونوں کو یہ دونوں اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ. اس وقت نہیں, آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی مہارت کے ساتھ میرے اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے. میرے تے نہ پاؤ, میں کلپریٹ نہیں ہوں. میں نے اپنا ایک انالیسس دیا ہے, اسار رانا صاحب نے اپنا ایک انالیسس دیا ہے, شہباز گل کی حد تک میں نے کہہ دیا. لیکن زلفی بخاری ایک سنجیدہ شخصیت ہے, عمران خان کے پرانے دوست رہے ہیں, ان کے دستے راست رہے ہیں, ان کے پرسنل میٹرز وہ سنبھالتے رہے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ جس طرح اون بخاری کسی زمانے میں بہت قریب ہوا کرتے تھے. اون چودھری معذرت کے ساتھ, زلفی بخاری اون چودھری دونوں کے درمیان مکس اپ ہو گیا. سو اون چودھری جس طرح قریب ہوا کرتے تھے عمران خان کے, اسی طرح زلفی بخاری بھی بہت قریب ہیں. نہ صرف پرسنل دوست ہیں بلکہ وہ ایک سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں, بڑے سنجیدہ عہدے پر. وہ بذات خود ایک سنجیدہ شخصیت ہے. پاکستان تحریک انصاف میں چند ہی سنجیدہ شخصیات پولیٹیکلی پائی جاتی ہیں, زلفی بخاری ان میں سے ایک ہے. سو ان کے جو بھی ٹویٹ ہے یا ان کا جو بھی بیان ہے اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, اور ان کا ایک سے بھی ہے پارٹی کے اندر بھی, اور پارٹی کے اندر بھی ان کو ایک بڑی حیثیت دی جاتی ہے. عمران خان نے جو بھی انٹرنیشنل کیمپین, آپ کو پتا ہے کہ چاہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ہو چانسلرشپ کے حوالے سے, چاہے یونائٹڈ نیشنز میں مقدمہ لے کے جانے کی ہو, یا انٹرنیشنل لیول پہ. میرا غریدہ صاحبہ میرا ایک کویسچن ہے, ایک کویسچن یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ انڈر ریٹ کر رہے ہیں امریکن انفلوئنس کو, جو کہ رہا ہے ہمیشہ پاکستان پہ, ماضی کے اندر رہا ہے. دے ہیو پلیڈ دیئر رول. مشرف اور بی بی کے درمیان بھی جو معاملہ طے ہوئے تھے اس وقت بھی امریکن گورنمنٹ نے اپنا ایک رول ادا کیا تھا, ماضی میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ وہ کر چکے ہیں. وائی آر وی ایزیومنگ کہ اب وہ نہیں کریں گے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, بہت اہم سوال ہے منصور خان صاحب آپ کا. لیکن امریکہ آپریٹ نہیں کرتا انڈیویجول ومز اینڈ وشز پہ یا انڈیویجول تعلقات پہ. یہ سعودی عرب نہیں ہے. سعودی عرب میں انڈیویجول تعلقات کو یا فیملی ریلیشن شپ کو, جیسے شریف خاندان کی بہت اچھی ریلیشن شپ ہے سعودی عرب کے ساتھ, امریکہ اپنے انٹرسٹ پہ آپریٹ کرتا. تو جب امریکہ نے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں میڈل کیا ہے, اور ایک ہسٹری رہی ہے, ایران میں میڈلنگ کی ہے, افغانستان میں ڈائریکٹلی میڈلنگ کی ہے, چائنا کو کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے, رشیا کے اندر امریکہ کیا کردار رہا, لیکن وہ انٹرسٹ بیسڈ ہوتا ہے. تو یہ سوال ہمیں بطور صحافی کرنا چاہیے کہ لیٹس سپوز ایک لمحے کو ہم سوچ لیں کہ ٹھیک ہے جی, ٹرمپ کی کال آتی ہے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے, واٹ وڈ بی امریکن انٹرسٹ, اس سے امریکہ کو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. نہیں, جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, چائنا از ون آف دا ریزنس, دیٹ کوڈ بی ون. ایران کوڈ ون آف دی ریزنس. اگر ہماری جو گیس پائپ لائن ہے اس سے امریکنز جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں کہ پاک ایران گیس پائپ لائن کے اوپر کام ہو. چائنیز کے ساتھ ان کا بڑھتا ہوا انفلوئنس چائنیز کا پاکستان میں. پرائم منسٹر ہیں,
عمران خان اس وقت نہ تو پرائم منسٹر ہے، نہ وہ اگلے 5-7 سال کے لیے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، وہ نااہل ہیں. سو ان کو باہر نکالنے میں پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. ہاؤ ڈڈ یو اسیوم دس؟ یہ نااہلی کس کی ہے عمران خان؟ نااہلی کی بنیاد پہ آپ کہہ رہی ہیں؟ اچھا نہیں، میں سمجھا پاپولیرٹی کی بنیاد پہ آپ کہہ رہی ہیں. نہیں، میں نے یہ کہہ دیا تھا پہلے بھی، جملہ اپنا مکمل کیا تھا، شاید آپ سن نہیں پائے ہوں گے. نااہلی کی بنیاد پر پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. اس وقت پرائم منسٹر نہیں ہے پاکستان کے، کسی عہدے پر بھی وہ موجود نہیں ہے. سو امریکہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. افغانستان سے امریکہ نکل چکا ہے. افغانستان میں امریکہ کے اپنے اس وقت دیگر ریجنل پلیئرز بھی موجود ہیں، اور امریکہ کے افغانستان میں کچھ انڈیجنس پلیئرز بھی موجود ہیں جو وہاں پہ چیزیں ان کے لیے مینج ابھی بھی کر رہے ہیں. ایران کے حوالے سے امریکہ کو پاکستان کی کبھی بھی ضرورت نہیں رہی، اور وہ ایک الگ امریکہ کی جنگ ہے ایٹ اندر لیول. وہ مڈل ایسٹ کی الگ صورتحال ہے، اس میں دوسرے کی پلیئرز ہیں امریکہ کے. اس میں عمران خان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب ایران کے حوالے سے ایک عمران خان نے آفر کی تھی پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی کہ جی میں دونوں کے درمیان کوئی تصفیہ کروا دیتا ہوں. کیا اس میں کامیاب ہوئے تھے؟ کبھی نہیں. جب وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی نہیں کسی فائدے کے تھے انٹرنیشنل سطح پہ، تو اس وقت جبکہ وہ جیل میں ہیں، سزا یافتہ ہیں، نااہل ہیں، پرائم منسٹر نہیں ہیں، وہ کسی عہدے پہ آ نہیں سکتے، وہ پبلک آفس میں. امریکہ کا ایز سچ کوئی انٹرسٹ ہے نہیں. چائنا کو کنٹین کرنے کا انٹرسٹ ہے، بٹ اگین اس کے لیے امریکہ عمران خان کو اس وقت استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. امریکہ کے اس ریجن میں دیگر کی پلیئرز ہیں جن کے تحت وہ چائنا کنٹینمنٹ، بھارت اس کے لیے بہت بڑا پلیئر ہے. سو یہ دس از اے بگر اسکیم آف تھنگس. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ یہ ٹرمپ کال کر لے گا، دوست ہے بھائی. انٹرنیشنل ریلیشنز دوستی کی بنیاد پہ نہیں چلتے. اور ٹرمپ کو اس وقت اپنے امریکہ کے اندر جو اس نے الیکشن کیمپین میں وعدے کیے ہیں ان کو اس نے جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اور خاص طور پہ جنگ بندی کا جو اس نے ایک بڑا اعلان کر دیا. اور ایک آپ کی اجازت ہے میں چھوٹا سا کمنٹ ٹرمپ کے حوالے سے، بڑی جو ایک اینٹی الیکشن کیمپین چلی ان کے مخالف کاملا ہیرس کی، وہ یہ تھی کہ جب ٹرمپ آ گئے تو امریکن ڈیموکریسی کو، امریکن ویلیوز کو نقصان پہنچے گا، فیک نیوز آ جائیں گے، آلٹرنیٹ فیکٹس آ جائیں گے. تو اس کی آن اے لائٹر نوٹ اسحاق رانا صاحب آپ کی اجازت سے، اس کی میرے خیال ہے کہ پہلی کیجوئلٹی اسحاق رانا صاحب ہیں، کیونکہ انہوں نے بتا دیا کہ وہ ٹرمپ نے ایک ویڈیو کی ہے، بیان جاری کیا ہے کہ میں عمران خان کو کچھ ہیلپ کروں گا وغیرہ وغیرہ. وہ ایسی کچھ بھی نہیں ہے. دیٹ از اے فیک نیوز جو کہ اس پہ آواز ڈب کر کے یا آواز اے آئی کی مدد سے وغیرہ وغیرہ لا کے وہ اسپریڈ کی جا رہی ہے. اب تو رانا صاحب آپ سے تمام ہمدردی. اگلوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی آواز میں، اگر آپ کو غریدہ یاد ہو، ایک بڑا مشہور گانا تھا ماکارینا، وہ ماکارینا کی ریمیک جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آواز میں انہوں نے گانا بنوا دیا ہے. تو اب تو آوازوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت کھیلا جا سکتا ہے. میں لیکن یو وانٹ ٹو کامنٹ آن دیٹ یا میں آگے چلوں؟ نہیں، میں صرف اتنا کہوں گا، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو فورجری ہے نا، اور یہ فونٹ آگے پیچھے کر دینا، ویڈیوز کو ایسے آگے پیچھے کر دینا، الفاظوں کو ایسے کر دینا، یہ میری تو ڈومین ہے نہیں. جن کی ہے وہ بہتر اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں تو کر نہیں سکتا، ایمانداری کی بات ہے بھائی، میری یہ فیلڈ نہیں ہے. لیکن میں ایک پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ صرف چلے اسی بات کو لے لینا کہ ساڑھی گل ہو گئی اور پی ٹی آئی نے یہاں پہ بڑا شور مچایا. امریکہ کی پاپولیرٹی کے جو ہے نا، اتنا پیسہ خرچتے ہیں پاکستان میں، سیلاب میں آگے، زلزلوں میں آگے، یہ پچھلے 3-4 دن میں نے پہلی دفعہ امریکہ کے لیے لوگوں کو بڑا اچھا فیل کرتے دیکھا. چاہے وہ کسی پرسیپشن کے اوپر بول رہے ہیں یا کوئی جو ٹرمپ آ گیا تو پتہ نہیں انج ہو جائے گا انج ہو جائے گا. حالانکہ بطور اچھا سے کیا ہو رہا ہے بھائی، ایک بات بن رہی ہے نا کہ پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک ہے کہ نہیں ہے، اور ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر فرض کریں وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ وہ آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، تو پہلی دفعہ ایک بہت بڑی پاکستان کی تعداد میں لوگ ایک امریکی پریزیڈنٹ کو ویلکم اس طرح کر رہے ہیں جو ماضی میں کبھی نہیں کیا گیا. اچھا ٹھیک ہے نا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو امریکہ نو ہور کی چاہیے، انہیں پیسے خرچ کے وہ اتنی پاپولیرٹی نہیں لے سکتے. جو میں ان کی بات سمجھ رہا ہوں نا، بیسکلی وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بیسکلی ایک پاپولر ووٹ سے آیا ہے، پاپولر آدمی ہے نا. خان صاحب کے اور اس کی یہ چیز ایک مشترک ہے کہ خان صاحب بھی بڑے پاپولر لیڈر ہیں، اور ایک پاپولر لیڈر دوسرے پاپولر لیڈر کے ساتھ ہمیشہ اٹریکٹ بہت ہوتا ہے. شاید اس بنیاد کے اوپر وہ میرا خیال یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب امریکہ کو گالیاں پڑ رہی تھی تو اس کے پیچھے بھی عمران خان صاحب تھے. غلامی سے عمران نے اگر گالی دی تو قوم نے گالی دی. سر کچھ اجازت ہے گل کرنے؟ میں تہاڈی گل نوں ذرا بتا رہا ہوں، میں تہاڈی گل نوں پکا کر رہا ہوں. آدھی گل خریدا کی جو تھی میں نے اس کے ایگری کیا، آدھی آپ کی بات سے وہ دے دیں گے نا، پھر آپ جواب میں مکمل کر لوں پھر آپ کیجیے گا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ جی کہ پاکستان میں اس وقت امریکہ کے لیے بڑے اچھے تاثرات ہیں عوام میں، تو
ان کو لگ رہا ہوگا. پاکستان میں تو امریکہ کا جو ہے وہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے والا, لیکن اگر آپ اس پر بات کریں تو جو لو اور ہیٹ والا جو ریلیشن ہے وہ منافقت والا وہ بہت زیادہ ہے. امریکہ کو آپ گالی دیں یہاں پہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. میں جو ان کی بات سمجھا, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, تھاٹ پروسیس شاید آپ کا ڈسٹرپٹ ہو رہا ہو, لیکن میں جو ان کی بات سمجھا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ عوام کو اگر وہ کہیں کہ اینو پیار کرنا ہے تو وہ پیار کریں گے, اگر عمران خان صاحب کہیں اسے ہیٹ کرنا ہے تو وہ ہیٹ کریں گے. تو اس وقت چونکہ تمام تر نگاہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف ہیں, اس لیے لوگ بھی جو ہے وہ اب یہ ایک دعویٰ ہے جس کو ہم پرکھ نہیں سکتے کسی. نہیں 8 فروری کو پرکھ لیا اس بات کو, 8 فروری کو پرکھا گیا. انہاں دے خیال دے وچ پرکھیا گیا. نہیں میرے دے خیال کہ پوری دنیا سر اصل لبے لباب جو ڈسکشن کا ہے نا اس بات کو, سر لبے لباب 8 فروری کو قوم نے آپ بتا نہیں کہہ رہے ہو, میں مان جا, میں 8 فروری کو قوم نے بتا نہیں دیا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے. یہ سارا جو بلبلا حکومت کا بنا ہوا ہے ووٹ سے عوام نے, بھائی ووٹ کے بعد حکومت بنتی ہے. ٹرمپ یہ آپ کہنا کہ آپ کہنا کہ ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے, ووٹ سے عزت ووٹ نہیں بنتی حکومت, آپ یہ کہنا. سر میری گل سنو, میرے نال فضول بولنے کی ضرورت نہیں. یہ فضول بول رہا ہوں میں, ایک ایک کر کے بات, ایک ایک کر کے, ایک ایک کر کے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دعوے جتنے مرضی کر لیں, دعویٰ کر لو تسی کہ چاند تے پاکستان گیا ہوا ہے اور تسی بولن چ بڑے اچھے ہو, زبان ٹاڑی بہت لمبی ہوئے تو تسی دعویٰ کر لو, اوکے ٹھیک ہے, اور تسی منا لو گے تو سارے نے بیٹھے ہاں جی پاکستان چاند تے پہنچا ہے. بات یہ ہے کہ ووٹ پڑا نہیں پڑا حکومت کس کی ہے. اگر جعلی ووٹ پڑا تھا 47 48 40 فلانا فلانا تو سر پھر حکومت ڈیگ لو. ٹھیک بھئی عوام تو عمران خان کے ساتھ ہے نا, تو حکومت ڈیگ لے. ٹھیک 4 ووٹوں کا فرق تھا نا. وہ آپ چیلنج دے رہے ہیں کہ انویٹیشن دے رہے ہیں؟ سر یہ میں ریئلٹی بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا ایتھے لاہور ہویا تھا نا, وہ جلسہ ہوا تھا نا جی لاہور میں, کتنے سی لاہور؟ مویشی منڈی میں. جی مویشی منڈی میں. سر ہم لاہور کے رہنے والے ہیں, میں لاہوری ہاں, جناب بھی لاہوری ہے جی. سر جدو یہ جیاں پابندیاں لگتی ہیں لاہوری شور لاندے نے, کوئی موچی دروازے باہر نکل کے پولیس نو روڑے مار کے اندر وڑ جاتا ہے, کوئی مزنگ تو نکلتا ہے روڑے مار. لاہور کی بات آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں. ہاں چلیں, کوئی ادھر سے جناب شگل لگاتے ہیں اس طرح کر کے, لوگ لا تعلق تھے. ٹھیک, اور یہ ووٹ یار میں سیدھا سیدھا نا ایک منٹ کیڑا ووٹ ہے غریدہ صاحبہ کے بعد غریدہ رانا صاحب نے کہتا ووٹ ہے تو ووٹ ہے. چلیں ایک میں آ رہا ہوں, آپ کی باری آئے گی, آپ لکھ لیجیے, جواب دیجیے گا. غریدہ صاحبہ میرا اصل جو پوائنٹ ہے نا جی, جو مدعا اصل ہے, میرے خیال میں ہم کہیں ادھر ادھر چلے گئے. اب کے بعد, آج کے بعد, یہ اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, کیا تاریخ ہوگی بھائی, 7 نومبر کو رات کے 10:30 بجے ہیں تقریباً. اب کے بعد کیا عمران خان صاحب کی زندگیاں میں جو مشکلات ہیں کیا وہ آسان ہونے جا رہی ہیں, یا مشکلات جو تھی. میں بیچ میں بولنے سے نہیں رہوں گا, میں غریدہ سے معافی چاہتا ہوں. سر انہیں نہیں آسان ہون دینی ہے, وہ انہوں نے کہا رانا صاحب نے ٹرمپ آئے گا دروازہ کھولے گا جیل دا, خان کہے گا تو کی لینا ہے. انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. غریدہ صاحب آپ کی لہذا زندگی آسان نہیں ہوگی. غریدہ صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں جی, عمران خان صاحب تو فی الحال ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہیں, جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ ختم شدہ ہیں پاکستان کی سیاست میں. یار یہ جو آپ جملہ کہتی ہیں نا غریدہ فاروقی صاحبہ, اس سے لوگ بہت تپ جاتے ہیں. یہ لفظ اب چینج کریں اس کو آپ. یہ جو ختم شدہ بولتی ہیں نا, یہ لوگ نہیں پسند کرتے اس چیز کو, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے فالوور. یہ میرا انالیسس, منصور خان صاحب, یہ میرا انالیسس ہے. اس انالیسس سے کوئی ڈفر کر سکتا ہے, کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے, تو اس کے مقابلے پہ اپنا انالیسس لے آئے یا اپنا کوئی بیانیہ لے آئے. یہ میرا بیانیہ ہے نا, ہم بھی پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ سنتے رہتے ہیں نا, اس کے مقابلے پہ دوسرے بیانیے کے لوگوں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں, تو اس طرح سے ڈائلاگ بڑھتا ہے. یہی ڈیموکریسی کا حسن ہوتا ہے. لیکن اگر پاپولزم کرنی ہے, فیشزم کرنی ہے, ڈکٹیٹرشپ کرنی ہے, اختلاف کے بجائے لڑائی جھگڑا کرنا ہے, برداشت کے بجائے گالی نکالنی ہے, تو پھر تو آپ کا وہ حال ہو جائے گا جو امریکہ میں بھی اس وقت توقع کی جا رہی ہے, اور ڈر اس وقت امریکہ میں پیدا ہو گیا ہے کہ جی وہاں پر کوئی مزید تقسیم نہ آ جائے, خاص طور پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے. دوسری چیز یہ کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ جی کس کا ووٹ 8 فروری کو, کس کا نہیں ووٹ. دیکھیں جی, آپ جب تک پاکستان میں اداروں کو کام نہیں کرنے دیں گے نا, عمران خان کا تو یہی ایک اصول ہے نا, and that's why we keep him at the highest bar, at the highest pedestal of accountability as well. ٹھیک, کتنے پٹیشنز اس وقت پنجاب سے گئی ہیں, کوئی اگر نکال کے دیکھ لے, 20 سے زیادہ بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی پورا پنجاب ہم نے جیت لیا تھا. کتنی پٹیشنز آپ کی سندھ سے گئی ہیں, 5 سے بھی زیادہ نہیں ہوں گی. خیبر پختونخوا ایک بھی پٹیشن نہیں گئی وہاں سے. اسلام آباد کی ٹھیک ہے 3 سیٹیں وہ ٹرائبیونل کے معاملے میں جو ہے وہ چل رہی ہیں. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ جی الیکشن چوری کیا گیا ہے, اس کا بیانیہ ہے, تو ٹھیک ہے,
اداروں کو جلد از جلد اس معاملے پر نمٹانا چاہیے. قاسم سوری کی طرح 5 سال سٹے آرڈر پہ ڈپٹی اسپیکر کی طرح یہ کام پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے. لیکن پھر ہم جب صحافی کے طور پہ انالیسس کریں نا تو ہمیں دونوں فیکٹس رکھنے چاہیے. اگر نواز شریف کی لاہور کی سیٹ ڈوبیس ہے یا وہاں لگتا ہے کہ وہاں پہ صحیح طرح نہیں جتوائے گئے تو عمر ایوب کی جو خیبر پختونخوا سیٹ ہے کیا اس کے بارے میں کوئی بات کرے گا؟ اس کے بارے میں کوئی سوال کرے گا؟ عمر ایوب ابھی تک سٹے پر بیٹھے ہوئے، وہ وہاں پہ حلقہ نہیں کھلوا رہے. خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہاں پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، حلقے کھلوائیں، پی ٹی آئی نے انکار کر دیا. بیانیاں وہ یہ دیتے ہیں میڈیا پہ. منصور خان صاحب آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو وہ بڑا امپریس کرنے کی نہیں. غریدہ فاروقی صاحبہ دیکھیے انہوں نے 9 تاریخ کو جلسے کا وہ ایک ٹینٹ سٹی لگانے لگے ہیں، وہاں پہ جرگہ کرنے لگے ہیں. وہ گنڈا پور صاحب کی بات آپ نے نہیں سنی، انہوں نے کہا اب ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں یہاں سے. اب آپ جی 8ویں دفعہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 7ویں 8ویں دفعہ نا. ہاں نہیں لیکن کہا ہے انہوں نے، کہا ہے کہ جی اب نہیں واپس آنا ہم نے. غریدہ صاحبہ یہ بڑا سیریس ہے. یہ کفن باندھ کے وہ چائے پینے آ رہے ہیں، پیسٹری کھانے؟ نہیں انہوں نے کہا ہم بیٹھ جائیں گے، اب نہیں اٹھیں گے یہاں سے. کہاں پر؟ سوابی میں؟ جی سوابی میں. نہیں تو سوابی میں بیٹھ کے کیا کریں؟ سوابی میں تو اٹھائے گا بھی کوئی نہیں نا، بیٹھے رہیں گے پھر. نہیں احتجاج ہے، آپ لوگ سیریسلی نہیں لے رہے اس چیز کو. نہیں میں تو سنجیدگی سے سوال کر رہی ہوں، یقین کریں. یہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کس چیز کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. اور اگر آپ کو مینڈیٹ چوری یا اپنا مینڈیٹ واپس لینا ہے تو مولانا فضل الرحمان جب اپنا مینڈیٹ کے پی میں مانگتے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں دیتے؟ عمر ایوب صاحب اپنا حلقہ کیوں نہیں کھلواتے؟ سٹے کیوں لیا ہوا وہاں پہ؟ قاسم سوری صاحب پہلے 5 سال سٹے پہ ڈپٹی اسپیکر بنے رہے، بہت تنقید ہوئی. اور پاکستان تحریک انصاف سے ہم لوگ سوال اس لیے زیادہ کرتے ہیں کیونکہ یہ سارا معیار انہوں نے خود اپنے لیے مقرر کیا ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی شریف خاندان بھی چور ہے، زرداری خاندان بھی چور ہے، بھٹو خاندان بھی چور ہے، فلاں بھی چور ہے، ایم کیو ایم بھی چور ہے، فلاں بھی چور ہے. ہم فرشتے ہیں تو بھئی فرشتے ہیں تو پھر انہی اصولوں پہ آپ پورے بھی اترے نا. مجھے یہاں پہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین پروگرام جاری ہے، یہاں پہ ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ ڈسکشن آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ غریدہ فاروقی صاحبہ، عمران شفقت صاحب اور اسار رانا صاحب موجود ہیں. اسار صاحب یہ کوئی ریلیف نہیں ملے گا؟ ختم شد کا یہ جو لفظ ایک تو یہ غریدہ فاروقی صاحب استعمال کرتے ہیں. میں اس ختم شد پہ بھی کرتا ہوں اور عمران سے میں کہوں گا کہ ایسے مجھ پہ شفقت کرے. میں ذرا بات کر لوں پوری. نہیں وہ نہیں روکیں، وہ انٹرپٹ نہیں کرتے. وہ پکے لوری ہیں تو میں بھی کوئی لکھنؤ سے کوئی آڑا پاجامہ پہن کے نہیں آیا، میں بھی لوری ہی ہیں اور میں بھی پورا لوریا گا. میں پورا لاہور دیکھا ہوا ہے میں نے بھی. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے گھروں میں گھس کے اور بچوں کو اٹھا کے لے جائیں اور کئی مہینے ان کا پتہ نہ چلے اور ان کے ماں باپ جو ہیں گھروں کی رجسٹریاں کرا کے بچوں کو چھڑانے کے لیے بھاگتے پھر رہے ہوں، آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب کوئی ایسا ابھی پتہ کھڑکتا ہے تو پولیس جو ہے لوگوں کے گھروں میں پہنچی ہوتی ہے 2 دن پہلے ہی. ٹھیک ہے. اس خوف کے ماحول میں اگر آپ یہ کہیں کہ لوریے پھر بھی باہر نکلیں گے، وہ انسان ہے، ہیومن بینگ. اچھا ان کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا ہر چیز کی. ڈر ہے یعنی ظاہر ہے ایک ڈر ہے اور ڈر شاید اس نسل کو نہیں ہے جو نکلنا چاہتی ہے، لیکن ان کے اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں تو ڈر ہے نا اپنی اولادوں کا، پیرنٹس کو، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھگتا ہوا ہے سارا کچھ. اور دوسری بات یہ جو ختم شد کی بات ہے نا، دیکھیں جیل میں بیٹھے ہوئے آدمی نے نواز شریف کی سیاست ختم شد، زرداری ٹکنا کے نام پہ باہر جا کے بیٹھ گئے ان کی سیاست ختم شد، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں کوئی ماننے کو تیار نہیں ان کی سیاست ختم شد، آپ ٹک ٹاک بنا لیں خود کو جو مرضی کہیں آپ کی سیاست ختم شد تو اس نے جیل میں بیٹھ کے سب کی سیاست کر دی. اس کو کون ختم کر سکتا؟ آج بھی جیل میں بیٹھ کے پوری پاکستان کی سیاست اس کے گرد گھومتی ہے. آج بھی وہ جو جیل میں بیٹھ کے ایک جملہ کہہ دے پورا پاکستان ہل کے رہ جاتا ہے. تو آپ اس کو ختم شد کریں گے؟ ویسے تو غریدہ دیکھیں میرے لیے میری بہن ہے، میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ویسے محاورتاً کہ کانواں دے آکھیا نا ٹگے نہیں مردے ہوندے. ٹھیک ہے نا. یہ خام خیالی تو پتہ نہیں کب سے بھٹو سے کو جب مارنے کی خواہش ہوئی تھی تب بھی لوگوں کو یہ تھا ختم شد. بھٹو زندہ رہا ہے آج بھی. وہ تو شکریہ زرداری صاحب کا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھٹو کو مار دیا. وہ جو بیسس سوال تھا آپ کی رائے میں، اب یہاں سے یہ جو میں نے ابھی آپ کو آج ٹائم اور ڈیٹ بتائی ہے، یہاں سے خان صاحب کے لیے آسانیاں ہیں کہ مشکل؟ ایک جملہ اور میں نے اب جیسے آپ نے میری ایک وہ چیز پکڑی تھی نا، میں نے بھی آپ کی ایک چیز پکڑی. آپ نے گنڈا پور کا بیان چلائیں. کون سا؟ یہ لاسٹ آخری والا جس میں اس نے کہا کہ جی جو آپ کوڈ کر رہے ہیں نا کہ اس نے کہا ہم واپس نہیں آئیں گے اور اب سر پہ کفن باندھ لیا ہے، یہ وہ نہیں کہا.
कफन बांधने का नहीं कहा? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं कहा उसने। जो पहला पोर्शन है ना वो ये है कि हम वहां जा रहे हैं, हाँ इमरान फाइनल कॉल देगा तो फिर हम निकलेंगे और फिर हम वापस नहीं आएंगे सर पे कफन बांध के, फिर उठेंगे ये व्हाटएवर जो भी है। तो मैंने क्या कहा? आपने कहा कि अब इस 9 वाले जलसे के लिए कहा है। नहीं, 9 वाले जलसे के लिए नहीं कहा उसने। 9 वाले जलसे में क्या होगा? व्हाटएवर, मुझे क्या पता क्या होगा, लेकिन आप जिस चीज को कोड कर रहे हैं ना, उसने ये कहा कि फाइनल कॉल बाद में आएगी। बाद में आएगी ये वाली फाइनल कॉल नहीं है, ये वाली ये तो एक वैसे इकट्ठे हो रहे हैं भाई, पॉलिटिशियन है ना। अच्छा ठीक है ना, उसका काम है लोगों को इस तरह अगर रखना। आपने, चले मैं आपकी बात के साथ चलता हूं। सो बेसिकली ये तहरीक के आगाज से पहले का एक आगाज है। मैं नहीं समझता कि ये तहरीक से आगाज से पहले का भी कोई आगाज है। ये क्या हो रहा है? ये उसकी वहां की सूबाई पॉलिटिक्स है। सूबाई पॉलिटिक्स है, हाँ बिल्कुल। और क्या है वो? किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट तो आपकी, आपने क्या पॉलिटिक्स करनी है? मैं अर्ज कर रहा हूं क्योंकि प्रोग्राम का ना वक्त थोड़ा रह गया। नहीं टाइम है, आप बोले। इसके ऊपर हमें बात करनी, मुझे आप समझे। देखें गंडापुर, देखें ये अगर ऑपोजिशन में होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये पंजाब में है, अब ये पंजाब में ये जाके कहें कि जनाब ये जो भेरा टोल प्लाजा है इसके ऊपर हम बैठने लगे और हम एहतजाज करते हैं, किसके अगेंस्ट? सूबाई हुकूमत के अगेंस्ट। आपने कहा ये सूबाई सियासत है। सूबाई सियासत के तहत पॉलिटिक्स हुकूमत तो सूबाई हुकूमत आपकी है। नहीं बिल्कुल है ना, लेकिन वो वहां स्वाबी में क्या करना है? आके इस्लामाबाद में बैठे हैं, लाहौर में। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने विफाक को चैलेंज करना हो तो वो बैठे आके भेरा के ऊपर। हाँ यही तो मैं कह रहा हूं। तो ये स्वाबी में क्या कर रहे हैं? वहां पे उसने अपनी जो सूबाई सियासत है उसको भी तो काबू रखना है। अच्छा। मरवत ये वो सबको उसने लोगों को अपने पीछे लगा के रखना है कि नहीं? असल चीज तो ये है कि ये कोई कॉल ना इमरान खान दे रहा है, अच्छा, ना इमरान खान के गिर्द जो लोग हैं वो दे रहे हैं। ये एक जलसा करने जा रहे हैं, वहां पे बैठेंगे। ये स्वाबी की कॉल इमरान खान साहब की नहीं है, कतन नहीं है। ये गंडापुर साहब, गंडापुर तो मिला ही नहीं इमरान खान से पिछले मेरे ख्याल 1.5 माह से नहीं मिला। अरे नहीं मेरे भाई, ये आपकी कब मिले? ये अभी 2 दिन पहले की बात। उसी दिन उसी खिताब में कहा कि मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा। नहीं उसी खिताब में उन्होंने कहा अभी 2 दिन पहले मिले, आप फिर चेक करें। अच्छा नहीं, मेरी सुन लेना, ये 2 दिन पहले। अच्छा हो सकता है मैंने नाम, ये ट्रंप के इलेक्शन से 1 दिन पहले मिले, मुझे ना पता हो। लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा हूँ ये इमरान खान की कॉल नहीं है। इमरान खान की जब कॉल होगी तो वो पूरे पाकिस्तान की कॉल होगी। इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान से लोग बाहर निकलेंगे। इमरान साहब वो कह रहे हैं कि अभी नहीं है, लेकिन जब आएगी अगर जरूरत पड़ी बस फिर अगर जरूरत पड़ी अगर मामला ठीक ना हो, मेरे ख्याल में यही ना, अगर मामला ठीक ना नहीं, मामला का नहीं मैं कह रहा, आप बहुत ज़हीन आदमी है। आप किसकी कॉल आएगी? देखे ना इमरान, ये तो इमरान ने तय करना है कि मैंने कॉल किस लिए देनी है। अगर मैं अगर बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ कि अगर फर्ज करें कि उसे अदालतों से वो इंसाफ मिलना शुरू होता है, रिलीफ नहीं इंसाफ, तो फिर क्यों जरूरत है? क्यों टकराएगा? अब तो आईनी बेंच बन गया, तो फिर क्या हुआ? आईनी बेंच कोई इंडिया में बने, कोई इसराइल में बन गया, पाकिस्तान में ही है ना, पाकिस्तान के जजेस है ना, पाकिस्तान के सिस्टम है ना। इमरान साहब ये अगर वो उनका कहने का मकसद है, खान साहब तो कहते हैं कब्जा हो गया अदलिया पे। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर वो नहीं खान साहब कॉल दे रहे तो ये भी उनकी मर्जी है। डोनाल्ड ट्रंप अगर कहेगा भी तो खान साहब कहेंगे मैं नहीं, बिल्कुल वो नहीं अपने पे ठप्पा लगने देगा। जी सर, ये भी पाकिस्तान के जिस तरह इसार राना साहब बड़े साफ़ी हैं, पाकिस्तान के और भी बड़े बड़े साफ़ी कहते हैं कि इमरान खान साहब जेल में इसलिए हैं कि वो अंदर रहना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने कहा जिस दिन वो बाहर आना चाहेंगे, बड़े वो एक सीनियर एंकर पर्सन उन्होंने कहा था। जी उन्होंने कहा तो ये अगर वो अंदर हैं तो अपनी मर्जी से बाहर आना होगा तो भी अपनी मर्जी से आएंगे। तो ये और जिस तरह खान इसार राना साहब ने भी कह दिया ट्रंप आएगा तो वो आके दरवाजा भी खुलेगा, बाहर नहीं आएंगे, प्रोसेस के थ्रू आएंगे, व्हिच इज गुड। ये भी कहा है कि वजीर आज़म को अच्छा यार, वैसे मुझे ना जिस तरह इंशाल्लाह इन्होंने कहा है ना, मुझे साउंड्स लाइक पीटीआई। नहीं उनकी राय साउंड्स लाइक पीटीआई। उनकी राय मैं तो आपको नहीं कह रहा कि यू साउंड्स लाइक मुस्लिम लीग नून। नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ता। नहीं मुझे फर्क पड़ता है ना, क्योंकि मैं एक साफी हूं, मैं किसी का ठप्पा नहीं, मैं अपनी मर्जी की बात करता हूं। वो एक्चुअली एतराज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं क्योंकि आपने इंशाल्लाह कहा है ना, तो इस तरह लग रहा है जैसे कि ये आपकी ख्वाहिश है। तो मैं पाकिस्तान के हक में क्यों नहीं कैसे इंशाल्लाह कह सकता? इमरान खान का बाहर आना पाकिस्तान के लिए बेहतर है भाई, पाकिस्तान के लिए बेहतर है उसका बाहर आना। वो पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किरदार अदा करेगा तो पॉजिटिव है ना। फेवर में होने वाली चीजों की क्यों लग रही हैं सारी बेहतरियां पाकिस्तान की? जुड़ी भी उससे। आप लोगों ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, गरीब आदमी भूखा। आप लोगों ने नहीं, मैं नहीं कीता, मैं आई एम नॉट गवर्नमेंट। तुसी मेनू कह सकते हो तो मैं तानू नहीं कह सकता। चलो अच्छा, मैं बेड़ा गर्क कीता। ओ एक बच्चा कह रहा सी कि हेलीकॉप्टर ले आओ ਤੇ जो भुट्टो ते नवाज शरीफ ने बढ़ाया ना चुक के लाओ, पीछे रह जाना ढगा ढाड़े को। बात सिर्फ ये है कि इन्होंने कहा मुझे तकलीफ हो रही है, मैं बड़ी माजरत के साथ यार मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। नहीं मैं सर मैं जुमलेबाजी बड़ी अच्छी कर लेता हूँ, मैं जुमलेबाजी आपसे नहीं करना चाह रहा। मैं आप मेरी हमदर्दी
ہمدردی رہنے دیں, میں خود اپنی ہمدردی کے لیے کافی ہوں. وہ میرا اصل بات یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو گنڈا پور صاحب کی کا یہ ہے انیشیٹو ان کا, خان صاحب کا نہیں ہے. یہ میرے لیے دس از نیوز فار می. ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں صحافت کی الف بے کا بھی نہ پتا ہو, ہمیں خبر کی کنسٹرکشن کا بھی نہ پتا ہو. میں نے کم از کم 20 خبریں پڑھی ہیں جس میں یہ دعوے کیے گئے ہیں خان صاحب سے کے حوالے سے, ان کے ٹویٹس ہیں کہ قوم باہر نکلے اور اپنی آزادی کے لیے نکلے. راجہ صاحب نے تو نمبر بتائے ہیں, 10 لاکھ بندہ 4 لاکھ ہوگا, 5-10-15 ہزار اگر تسی نکلتے ہو تو اس میں سے تو زیادہ تر گرفتار ہو جاتے ہیں, آپ کو لاکھوں کی تعداد. اور یہ پھر اگین خان صاحب کی صحافت کا اعجاز ہے کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے آج تک کال نہیں دی. نہیں, میں نے تو نہیں کہا, میں نے کب کہا کہ انہوں نے آج تک کال نہیں دی. اب دیں گے, جب وہ دیں گے, جب دیں گے تو پھر دیں گے, گاج باج کے دیں گے. میں معافی چاہتا ہوں, کوئی بات نہیں. مجھے یہ لگا یہ جو ریسنٹلی ویسے نکلے ہیں یہ بھی کریکٹ کر لینا, یہ جو ریسنٹلی ابھی ڈی چوک کے لیے پہلے نکلے تھے, اس سے پہلے بھی گنڈا پور صاحب وہ جب 8 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے تھے, یہ ساری خان صاحب کی کالز تھیں, یہ بھی صرف گنڈا پور صاحب کی کال؟ گنڈا پور صاحب 8 گھنٹے کے لیے غائب ہوئے تھے, یہ تو وہی جانتے ہیں چنا کتنے گزارا ہی رات میں, مجھے نہیں پتا. میں نے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ کدھر, میں عرض کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں وہ کالز کس کی تھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ عمران خان کو کال دیتا بھی ہے, تو اگر اس کے نیچے آپ نے تیسری لیئر تک کے بندے ہی اٹھا لیے ہوں تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے. تیسری لیئر تک کے بھی بندے اٹھا لیں, پہلی دوسری تیسری, کچھ پہ مقدمے بنا دیں, کچھ کو گرفتار کر لیں, کچھ بھاگ جائیں, ٹھیک ہے نا. یہ ویسے پہلی سیاسی جماعت ہے جس کی تحریک جو ملک کے لیے تحریک ہے, جو نظام بدلنے کے لیے تحریک ہے, وہ اس لیے نہیں چل رہی کہ پولیس آگے پھڑ لیں دی. بندے نہیں ہے نا سر, بندے نہیں ہے. بندے وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کی 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر اگر پکڑ لیں گے, یعنی کہ بندے کون نکالے گا؟ سیاسی جماعت کا ڈھانچہ یا تنظیم جو ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے. اس کا مطلب دوسرا تو اور کوئی نہیں ہے. ڈھانچہ تو رہنے کہاں دیا آپ نے یار. تو پھر تسی کچھ چھولے لاؤ جا کے یار, چھولے لائے نہیں نا, پھر جا کے بیٹھو. او بھائی چھولے انہوں نے بکن دے نہیں, وہ پڑی ہے نا آج برگر بھی نہیں بک رہا, چھولے بک رہے ہیں. آج ٹی وی یار ہے تو پھر گلاں جتنیاں مرضی کر لو. اور کہہ رہے ہیں کہ جی کہ نواز شریف دی سیاست ختم ہوگی, زرداری دی سیاست ختم ہوگی, ایک صدر بیٹھا ہویا ہے, ایک دی دھی وزیر اعلیٰ, ایک دا بھرا وزیر اعظم, ایک دی سندھ دے وچ حکومت, اور دی سیاست ختم ہو گئی ہے. تو جنہیں سیاست ختم کیتی ہے وہ کی بیچ رہے ہیں؟ اردو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنے تمتر اس ملک کو بچا لو, نواز شریف, گنگا کو بہا لو, نواز شریف, وہ سارے رہ گئے نا, ایک بندے دی سیاست دی. اچھا کتنے رہ گئے ہیں؟ وزیر اعظم ہاتھ ملتا ہوا چلا گیا. وزیر اعظم کون چلا گیا؟ نواز شریف. مجھے کیا پتا آئیں گے کہ علاج اس بار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مکمل. وزیر اعظم کون ہے؟ مجھے شہباز شریف صاحب. نواز شریف کا چھوٹا بھائی ہے, جس کو بڑا بھائی جو ہے مشورے نہیں دیتا, اپنی بیٹی کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے جا کے, بڑے اس کو مشورے نہیں دے رہا ہوتا. چھوٹا بھائی وہ چھوٹا بھائی ہے. اب یہ جو لہریے دار گفتگو ہے نا, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. تسی گل کرو گے نا گلاس پہ ہے تے تیرے کول بھی تو فون پہ آیا یار, کوئی اس کمپیریزن تو کریں. وہ سر بات یہ ہے کہ مجھے سیاست سمجھائیں کس طرح ختم ہوئی ہے. اس کے مکھی کے پر توڑ کے کا اڑ جا, انہوں نے کہا وہ نہیں اڑی تو انہوں نے کہا کان خراب ہو گئے. بندے اٹھا لیے آپ نے, لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا آپ نے, اب آپ کہتے ہیں نہیں تحریک کیوں نہیں چلتی. اور کر لو یار. کر رہے نے, وہ کر رہے نے, انہوں نے پورے پاکستان کو اگے لائے ہیں. دوڑ دے پھر دے کوئی امریکہ جا رہا ہے, کوئی کہیں بھاگ رہا ہے, کوئی کہیں بھاگ رہا ہے, وہی تو کر رہے ہیں. اور کون کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہو یار. شہباز شریف صاحب ادھر ہی وہ ملک سے باہر نہیں گئے تھے, کسی دورے پہ نہیں گئے خان صاحب. گئے کون؟ بہت. عمران خان میں شہباز شریف کی کب بات کر رہا ہوں, شہباز شریف کو تو میٹر ہی نہیں کر رہا اس ساری گیم. آپ چاہتے ہیں نواز شریف پاکستان میں رہیں؟ اللہ کرے, آپ یہ اللہ کرے کہ رہیں, اور وہ لاہور کی فضا میں سانس لیں. ان کو 10-15 دن جانے کی اجازت نہیں ہے ان کو, وہ کہیں جا سکے. پہلی دفعہ گئے ہیں میرے خیال میں جب سے وہ آئے ہیں پاکستان, یہ پہلی دفعہ ہی جانا ہے نا. اب دوسری دفعہ جانا ہے. میری دعا ہے کہ وہ اللہ کرے پاکستان واپس, اگر وہ واپس آ گئے تو آپ کے گلے شکوے دور ہو جائیں. نہیں میرے گلے شکوے تو اب بھی ان سے کوئی نہیں ہے, وہ جانے, وہ انہوں نے کام جانے. سن لینا بھائی, وہ بڑے لوگ ہیں, میں پاپ کارن نہیں خرید سکتا, وہ بیٹھے بیٹھے کھاندے کھاندے پی آئی اے خرید لیتے ہیں, 4 نئے طیارے بھی لے لیں گے. میرا انہوں نے جوڑ ہی کوئی نہیں بھائی, او آن جان میں نے کوئی فرق نہیں. اردو میں آج بہت زیادہ پنجابی ہو رہی ہے. سوری, وہ 2 لوریے اکٹھے ہوئے ہیں, 3 ہوئے ہیں, لیکن میں پھر بھی اردو کا دامن نہیں چھوڑا. میں بھی اردو پہ واپس آ جاتا ہوں فوراً. لیکن سوال یہ ہے کہ عمران صاحب کہ میرا دوبارہ, غریزہ صاحبہ نے تو اس پہ کامنٹ کر دیا, آپ بھی ذرا کامنٹ کر دیجئے, یہاں سے آگے کا سفر کیسا ہے؟ سر سیاست کریں گے نا, اگر سیاست کریں گے تو آپ مانتے ہیں کہ خان صاحب کو سارا وقت جیل میں نہیں رکھا جا سکتا؟ باہر نہیں رکھا جا سکتا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. بھٹو کا تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے. میں دیکھیں بات ہم نے ادھر ادھر کی بہت ہانک لی, بات اگر سیریس کی جائے تو وہ بات یہ ہے کہ یار اس ملک کا کچھ سوچیں.
ان سیاستدانوں نے سوچنا ہے بیٹھ کے. کل فیورٹ تھا عمران خان, آج فیورٹ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, کل کو کوئی اور ہو جائے گا فیورٹ. اس فیورٹزم سے نکلیں. فیورٹ وہی ہوتا ہے جس کو پاکستان کے امام فیورٹ قرار دیں, ٹھیک ہے, وہ میکنزم بنائیں, چیزیں ٹھیک کریں, اور یہ چیزیں مودی نے آ کے ٹھیک نہیں کرنی, انہی سیاستدانوں نے ٹھیک کرنی. عمران شفقت کی میں بات کو آگے بڑھا دوں, بالکل میں اس بات سے متفق ہوں. آپ لوگ ایگری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ہم سلیکشن کرتے ہیں, کبھی عمران خان ہے تو کبھی نواز شریف ہے, جب آپ ووٹ کو سلیکٹڈ تھے, یہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, آپ کی نہیں رہے, میں یار تو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کی بات کو کوڈ کر رہا ہوں بھائی, میں تو آپ کی بات کو کوڈ کر رہا ہوں, وہ جینوین آئے بھائی میں آپ کی بات کو کوڈ کر رہا ہوں. آپ کی کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات آپ کی کہہ رہے ہیں, میں آ رہا ہوں 2018 میں آپ کی کہہ رہے ہیں, میں آ رہا ہوں اس طرف. ظہیر الاسلام تھرڈ فورس لانچ کی, جی میں اب کوئی بات ڈکی چھپی نہیں, چونکہ ایسی محبت ہی بڑی سان عمران خان صاحب نے, اردو ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ محبت اتنی زیادہ ہے, چلے بے انتہا, لہذا وہ غلط نہیں کر سکتا, وہ غلط راتی نہیں جمیا. میری عرض تو سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کہ کبھی کوئی آ جائے, کبھی کسی کو. عوام کے ووٹ کو عزت دیں. کاش آپ نے 8 فروری کو عوام کے ووٹ کو عزت دی اور خان صاحب کو بھی تو ہمیں یہ سمجھائیں کہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو مقرر کرے, میں نے مذاکرات کرنے انہیں پتہ ہے کہ بہت میٹر بہت کون کر رہا شکریہ, ہے, انہیں پتہ ہے کہ میٹر کون کر غریدہ رہا ہے. فاروقی صاحبہ آپ کا بھی شکریہ, نجم اسحاق رانا صاحب آپ کا بھی شکریہ, عمران شفقت صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اچھی بات یہ ہے کہ جاتے جاتے ہمارے تجزیہ کاروں میں پھر بھی کچھ بات کامن تھی. اسحاق رانا صاحب نے بھی آخری اپنے جملے کے اندر ایک بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ ووٹ کو عزت دیں. تو نواز شریف صاحب کو بھی چاہیے کہ جو نعرہ انہوں نے مارا تھا وہ بھی ووٹ کو عزت دیں, اور خان صاحب کو بھی اب شاید احساس ہو گیا ہوگا کہ اصل میں ووٹ کو ہی عزت دیں. پروگرام سے اب تک لیتا ہے, اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.